Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of Applied Marketing Strategies MGT 681. आज हम लेक्चर 19 में कंज्यूमर मार्केट्स के बाद बिजनेस मार्केट्स को डिस्कस करेंगे और बिजनेस मार्केट्स में हम ये देखना चाह रहे हैं कि बिजनेस मार्केट का बाइंग प्रोसेस क्या है, किस तरह बिजनेस मार्केट्स बाइंग प्रोसेस से गुजरती हैं और क्या बाइंग प्रोसेस होता है। कंज्यूमर्स का हम लोगों ने बाइंग प्रोसेस ऑलरेडी देख लिया है। जब आप ये लेक्चर देखें और ये जब आप लेक्चर सुने तो डू कीप इन माइंड कि देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस एंड बिजनेस बाइंग प्रोसेस, और आई वुड लाइक यू टू कंपेयर these two business processes and try to contemplate कि इसमें क्या difference है और किस वजह से difference है. It will open new avenues for thinking and it will be a food for thought for you जब आप ये lecture देखेंगे. So moving towards the lecture, this is the second part where we are discussing marketing ecology और हम उसमें behaviors देख रहे हैं, कैसे consumer के behaviors जो है वो market को shape करते हैं और आपको affect करते हैं. So we are analyzing the business markets and now the lecture agenda. हम लोगों ने पहले जिन questions के जवाब तलाश करने की कोशिश की, which were what is the business market and how does it differs from consumer markets, then what buying situation do organizational buyers face, organizational buyers जो हैं किस किस्म की situation को face करते हैं उनको हम लोगों ने देखा. Then who participates in business to business buying process, हम लोगों ने different बाइंग सेंटर्स को के बारे में हमने डिस्कशन की और उसमें डिफरेंट जो लोग हैं जो बाइंग सेंटर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और उनको कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, इस चीज़ को भी हमने डिटेल में देखा. और हम लोगों ने ये भी समझने की कोशिश की कि जब हम बात करते हैं कंज्यूमर की, बिजनेस कंज्यूमर की, तो उस पर कौन कौन सी फोर्सेस इफ़ेक्ट करती हैं, किस तरह से बाइंग प्रोसेस उसका शेप हो रहा होता है. बाइंग प्रोसेस इन डिटेल अब हम देखेंगे. Now the question that we want to answer today and we want to look into is how do business buyer make their decisions, यानी कि business buyers जो है उसका decision process क्या होता है, वो how they make their decision, कैसे उनको पता चलता है कि क्या चीज़ खरीदनी है क्या चीज़ नहीं खरीदनी. इस सवाल का जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे. इस सवाल का जवाब इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप B2B डीलिंग्स में इन्वॉल्व्ड हैं, जब आपका कंज्यूमर बिजनेस कंज्यूमर है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस प्रोसेस से गुजर के वो डिसीजन लेता है कि उसने एक प्रोडक्ट खरीदना है, एक सर्विस खरीदनी है. तो इस सवाल का हम जवाब तलाश करेंगे. देन व्हाट वी वांट टू लुक इनटू इज हाउ कैन कंपनीज बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद बिजनेस कस्टमर्स. इस प्रोसेस के दौरान ही हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करते हैं. हम इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की परचेज सिचुएशंस को देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे. देन एट द वेरी लास्ट हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे हाउ डू इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड गवर्नमेंट्स एजेंसी डू देयर बाइंग, वो कैसे बाइंग करती हैं. सवाल ये पैदा होता है कि जब हम बिजनेस बाइंग की बात करते हैं तो हम ऑलरेडी एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहे हैं कंज्यूमर बाइंग में और बिजनेस बाइंग में. व्हाई डू वी वांट टू डिस्कस इंस्टीट्यूशनल बाइंग, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे. टू जस्ट टू गिव यू एन हिंट कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं. वेल इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ में, डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में, या जो पब्लिकली मैनेज्ड इंस्टीट्यूशन हैं या पब्लिकली मैनेज सर्विसेज हैं. फॉर एग्जांपल रेलवेज़ है आपके अपने मुल्क में और इस तरह की दूसरी सर्विसेज. तो इट इज़ अ वेरी ह्यूज चंक ऑफ बिजनेस मार्केट और इसकी कुछ डायनामिक्स दूसरी मार्केट से फ़र्क होते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लेक्चर प्रॉपर.
لیکچر پراپر کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم لوگ کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں. So first of all, we would like to discuss the stages in the buying process. یا اس کو آپ buy phases بھی کہہ سکتے ہیں. So we have a few stages جس میں ہم لوگ یعنی کہ ہمارا جو بزنس کنزیومر ہے وہ اپنے ڈیسیجنز لیتا ہے, اپنے فائنل پرچیز کے بارے میں ڈیسیجن لیتا ہے کہ کیا چیز اس کو خریدنی ہے, کس کوانٹٹی میں خریدنی ہے, کس سے خریدنی ہے, کس اسپیسیفیکیشن کی خریدنی. تو اس کے لیے ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس کے کچھ سٹیپس ہیں. First step is problem recognition. The second step is general need description and product specification. Then supplier search. Then proposal solicitation, supplier selection, order routine specification, and performance review. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو یہ کچھ سٹیپس ہیں جس میں سے گزر کے ہم فائنل پرچیز کی طرف جاتے ہیں. اور اس کے بعد پرچیز کے بعد کے کچھ سٹیپس ہیں جیسے آرڈر روٹین اسپیسیفیکیشن یا پرفارمنس ریویو ہے. تو ہم ان سارے سٹیپس کو ون بائی ون دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیٹس اسٹارٹ وتھ پرابلم ریکگنیشن. What is problem recognition? Problem recognition جب ہم B2B مارکیٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ کسی انڈیویجول کی ذمہ داری کبھی بھی نہیں ہوتی. یہ ایک گروپ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ we are facing so and so problem. پرابلم ریکگنیشن کا سورس کوئی سنگل انڈیویجول ضرور ہو سکتا ہے, لیکن اس کو پراپرلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ڈفرینٹ لوگ ہوا کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ بات کرتے ہیں کہ آپ ایک سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہے ہیں, سافٹ ویئر ہاؤس میں آپ کسی اسپیسیفک پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں, تو اس آپ کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو آئی ٹی سپورٹ دے رہے ہوں گے. They will continuously talk to the users جو پلیٹ فارم کوئی استعمال کرنے والے ہیں, یعنی کہ جو کوڈرز ہیں آپ کے سافٹ ویئر ہاؤس میں, یا جو آپ کے سافٹ ویئر کا آرکیٹیکچر ڈیزائن کر رہے ہیں, یا جو آپ کے سافٹ ویئر کی جنرل مینٹیننس کر رہے ہیں. ان لوگوں سے آپ بات کرتے رہیں گے اینڈ دین یو ول ریئلائز کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ڈیفیشنسیز کہاں پہ ہیں. آپ کیپیبلٹی ڈیفیشنسی انالیسس کریں گے اور اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ ہم لوگوں کی یہ کیپیبلٹیز اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے پاس سے میکنٹوش کا پلیٹ فارم نہیں ہے, ہمارے پاس ایک آپریٹنگ سسٹم کا پلیٹ فارم نہیں ہے جس پہ ہم یہ چیزیں ڈیولپ کر سکیں. تو جب آپ کو یہ پرابلم آپ ریکگنائز کر لیں گے تو یو ول گیو اٹ ٹو اسپیسیفک پیپل جو اس پرابلم کو فردر ایکسپلور کریں گے کہ پھر ہم دوسرے اسٹیجز کی طرف جائیں گے کہ کہاں سے خریدنا اور کس سے خریدنا ہے. سو انڈیویجولی جب آپ بات کرتے ہیں, جب آپ کنزیومر کی بات کرتے ہیں, تو پرابلم ریکگنیشن سٹیج میں ہم ان انفلفلڈ نیڈس کو دیکھتے ہیں جو انڈیویجول کے لیے ضروری ہوتی ہیں یا انڈیویجول سینٹرک ہوتی ہیں یا انڈیویجول کنسرننگ ہوتی ہیں. یہاں پہ جب ہم پرابلم ریکگنیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے آپریشنز, پروڈکشن یا مارکیٹنگ یا فائنینشیل اینڈ آرگنائزیشن مینجمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہچز اینڈ گلچز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور دین وی ریکگنائز اے پرابلم. پرابلم ریکگنیشن صرف آئی ٹی یا انفراسٹرکچر کی نہیں ہو سکتی, ہیومن ریسورس بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہیومن ریسورس میں سرٹن اسکلز لیک کر رہی ہیں, اور ان سکلز کی ڈیولپمنٹ اور ان سکلز کا ہونا آپ کے اسموتھ فنکشننگ آف دا آرگنائزیشن اٹ از ویری امپورٹنٹ, سگنیفیکنٹ. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے انٹرنل ان ہاؤس ٹرینر کوئی ہے, اگر نہیں ہے تو آپ اس کو باہر سے ٹریننگ پرچیز کرتے ہیں. تو دس از ریکگنیشن آف پرابلم, یعنی کہ دس از آلسو اے بزنس ٹو بزنس ٹرانزیکشن ویئر بائی اے بزنس از بائنگ ٹرینرز. اسی طرح پروڈکشن میں
آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کچھ آپریشنل کیپیبلٹیز ہیں جو اپ ٹو دا ڈیٹ نہیں ہے یا جو انڈسٹری اسٹینڈرڈس ہیں اس کے مطابق نہیں, یو آر پروڈیوسنگ ایٹ اے ویری ہائر کاسٹ, تو پھر آپ اپنی کاسٹ کو لوور کرنا چاہتے ہیں, انڈسٹری اسٹینڈرڈس کے مطابق لے کے جانا چاہتے ہیں, دین یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ انڈسٹری میں کیا پریکٹسز چل رہی ہیں, کیا کوئی ایسی نئی مشین یا کوئی ایسا نیا آپریشنل پروسیجر انڈسٹری نے ڈیفائن کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کی پروڈکشن کاسٹ ہماری پروڈکشن کاسٹ سے کم ہے. آپ ایسے تمام جب پرابلم کو ریکگنائز کریں گے کہ ہماری پروڈکشن کاسٹ کم ہے, تو دین یو فردر ایکسپلور اٹ کہ یہ پروڈکشن کاسٹ کم کیوں ہے. دیٹ از پرابلم ریکگنیشن. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انڈسٹری جو ہے ایک اپ ڈیٹڈ آٹومیٹڈ سسٹم جو ہے وہ یوز کر رہی ہے جو ٹوٹلی آٹومیٹڈ ہے, اس وجہ سے ان کا ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ کم ہے اور وہ لوور پر یونٹ کاسٹ پہ کام کر رہے ہیں. سو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ پھر کوشش کرتے ہیں کہ ویسی کوئی مشین پرچیز کریں یا اس کا کوئی آلٹرنیٹیو سلوشن نکالیں. سو دس از دا پروسیس آف اینالائزنگ یور پرابلم اینڈ ریکگنائزنگ دا پرابلم. کئی بار ہم لوگ پرابلم کو صحیح طرح سے ڈائگنوز نہیں کرتے. جب آپ پرابلم کو صحیح طرح ڈائگنوز نہیں کریں گے, صحیح طرح ریکگنائز نہیں کریں گے, تو چانسز آر کہ جو آپ سلوشن لے کے آئیں گے اس سے جو پرابلم آپ سمجھ رہے ہیں وہ ریکٹیفائی نہیں ہوگا. فار ایگزامپل, آپ ایک چپ مینوفیکچرنگ کمپنی ہے, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو چپس بن رہی ہیں یا آپ کی جو فائنل پروڈکٹ ہے اس میں جو ریجیکشن ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا مٹیریل ہے وہ سب اسٹینڈرڈ ہے, اس وجہ سے ریجیکشن آ رہی. آپ اس کے لیے بہتر مٹیریل اور بہتر سپلائر کی طرف جاتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ریجیکشن ریٹ پھر بھی اتنا ہی ہے, بلکہ ایک انکریزنگ ٹرینڈ آپ کو ریجیکشنز میں نظر آ رہا ہے. تو جب آپ فردر ایکسپلور کرتے ہیں تو یو گیٹ ٹو اینالائز کہ ریجیکشن ریٹ از ناٹ بیکاز آف سب اسٹینڈرڈ سپلائیز بٹ اٹ از بیکاز آف انفیریئر ہیومن ریسورس اسکلس. یعنی کہ جو آپ کا ہیومن ریسورس ہے دیٹ ہیز ناٹ بین ٹرینڈ ویل, and because it is not trained well it cannot work properly on the chips. یعنی کہ craftsmanship کی کمی ہے, supplies کا مسئلہ نہیں ہے. So you have to recognize problem اور آپ کو ٹھیک طریقے سے اس کو ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے. So problem recognition has great significance اور اس کی امپورٹنس بھی بہت زیادہ ہے. تو ہم لوگ جو ہمارا پہلا سٹیپ ہوتا ہے دیٹ از پرابلم ریکگنیشن. نا موونگ فارورڈ میں نے ایک گریڈ کے صورت میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کن سٹیجز میں کون کون سے پروسیسز ہو سکتے ہیں. جو ہمارے ٹاپ پہ ہے دیٹ از بائنگ کلاسز, یعنی کہ نیو ٹاسک ہے, ماڈیفائڈ ری بائی ہے یا اسٹریٹ ری بائی ہے. دین آن دا ویری لیفٹ سائڈ ہمارے پاس بائی فیزز ہیں, یعنی کہ لیٹ می مارک دیز سو دیٹ یو کین ایزیلی انڈرسٹینڈ. آن دا ٹاپ وی ہیو بائی کلاسز اینڈ آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ وی ہیو بائی فیزز. اچھا, اس گریڈ کو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ جیسے کہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہماری جو بائنگ ڈیسیژن ہے اس کے 8 سٹیپس ہیں جو اس گریڈ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ کچھ بائنگ کی کنڈیشنز ہوتی ہیں. کئی بار بائنگ جو ہے دیٹ از ٹوٹلی نیو ٹاسک, ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. دین وی ہیو ماڈیفائڈ بائی اینڈ دین اسٹریٹ بائی. ماڈیفائڈ ری بائی اور اسٹریٹ ری بائی میں ماڈیفائڈ ری بائی اور اسٹریٹ بائی میں
ہم لوگوں نے ڈفرینشیٹ کیا تھا اور نیو ٹاسک کیا ہوتی ہے اس کو بھی سمجھا تھا اور ان کے ڈائنامکس کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی. اچھا, جب بھی یہ ڈفرینٹ ٹاسکس ہوں گی ہمارے پاس یہ جو ہمارا ڈیسیژن پروسیس ہے یہ اس کے حساب سے ماڈیفائی ہوتا رہے گا. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ ان تمام 8 سٹیپس سے گزریں, اس میں سے کچھ سٹیپس کم ہو جاتے ہیں یا ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو سارے سٹیپس سے گزرنا پڑے. تو ہم لوگ ہر ڈفرینٹ سچویشن میں, بائنگ سچویشن میں ان سٹیپس کو دیکھنا چاہتے ہیں. سو فرسٹ, پرابلم ریکگنیشن. پرابلم ریکگنیشن جب آپ نیو ٹاسک کی بات کرتے ہیں, یعنی کہ آپ نے بالکل ایک نئی چیز پرچیز کرنی ہے, تو یو آلویز ڈو پرابلم ریکگنیشن. ماڈیفائڈ ری بائی مے بی, یعنی کہ ہو سکتا ہے آپ کو پرابلم ریکگنیشن کرنی پڑے. یعنی کہ اگر آپ کوئی اسپیسیفکیشن چینج کر رہے ہیں, مطلب ماڈیفائڈ ری بائی میں ہم کچھ تھوڑی بہت چینجز کرتے ہیں, کوئی اسپیسیفکیشن چینج کر دی, آرڈر کوانٹٹی چینج کر دی, اس طرح کی چھوٹی موٹی جو چینجز ہوتی ہیں, لیکن ہو سکتا ہے اس میں آپ کو پرابلم ریکگنیشن کرنی پڑے, جیسے آپ اسپیسیفکیشن کیوں چینج کر رہے ہیں. سو اٹس اے مے بی, شاید آپ کو کرنی پڑے. لیکن اسٹریٹ ری بائی میں یو ڈونٹ ہیو ٹو. اسٹریٹ ری بائی از آپ نے اسٹریٹ ری بائی از where you just have to say کہ مجھے دوبارہ وہی اسپیسیفکیشن, وہی آرڈر کوانٹٹی اور وہ چاہیے. you just have to tell them. تو اس میں پرابلم ریکگنیشن کی ضرورت نہیں. جنرل نیڈ ڈسکرپشن, کہ آپ کی کیا نیڈز ہیں جس کو آپ نے فلفل کرنا ہے. نیو ٹاسک, always you have to do it. کہ ہم لوگ اس جو بھی ہمیں پروڈکٹ چاہیے اس سے کون سی نیڈ کو فلفل کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل, ہم لوگوں نے ابھی ڈسکس کیا کہ ہم لوگ جو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں. دس از اے نیڈ. تو نیڈ ڈسکرپشن یو آلویز ڈو دیٹ وین یو ہیو اے نیو ٹاسک. ماڈیفائڈ ری بائی مے بی, ضروری نہیں ہو, کچھ کنڈیشنز میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ نیڈ ڈسکرپشن, یعنی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی اسپیسیفکیشن ہے, اس سے ہم لوگ اس مشین سے یہ کام بھی لینا چاہتے ہیں, مطلب اٹس اے ملٹی ٹاسکنگ مشین, اس کی تھوڑی سی اگر اسپیسیفکیشن ہم چینج کریں تو وی کین ڈو دس تھنگ ایز ویل, دین یو ہیو ٹو ری ڈسکرائب اور ڈسکرائب دا نیڈ. اچھا, اسٹریٹ ری بائی یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ, اس لیے کیونکہ یو آر جسٹ آرڈرنگ اٹ اگین. تو آپ کی نیڈ ڈسکرپشن جو جب یہ اسٹریٹ ری بائی کبھی نیو ٹاسک تھی تو یو ہیو آلریڈی ڈن دیٹ. اچھا, یہ یاد رکھیے کہ جو نیو ٹاسک ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیو ٹاسک نہیں رہتی. نیو ٹاسک کنورٹس انٹو ماڈیفائڈ ری بائی اور اسٹریٹ ری بائی. یعنی کہ ایک دفعہ آپ نے ٹاسک ڈیفائن کر لی, ایک دفعہ آپ نے ایک چیز خرید لی اینڈ یو ہیو ٹو پرچیز اٹ اگین اینڈ اگین. سے کوئی سپلائیز ہیں, آپ کی کوئی کیمیکل سپلائیز ہیں, تو وہ یا تو ماڈیفائڈ ری بائی ہو جائیں گی, یعنی کہ اس میں کبھی کبھار آپ کوئی اسپیسیفکیشنز چینج کرتے رہیں گے. یا اسٹریٹ ری بائی, یعنی کہ آپ لوگوں یو ہیو ڈیسائیڈڈ کہ آپ نے یہ چیز خریدنی ہے, اینڈ دین وین یو آرڈر اٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین, وہ آپ کی نیو ٹاسک ری بائی میں, اسٹریٹ ری بائی میں کنورٹ ہو جائے گی. اچھا, پروڈکٹ اسپیسیفکیشن, نو ڈاؤٹ نیو ٹاسک, یس. ماڈیفائڈ ری بائی, یس. جب آپ ماڈیفائڈ ری بائی کریں گے تو آپ کو اسپیسیفکیشن بتانی پڑے گی, یعنی کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کو یہ کیمیکل, یہ مشین, یہ سپلائیز, اس میں کیا چینجز چاہیے. تو اسپیسیفکیشنز, یس. اسٹریٹ ری بائی میں ہاں بالکل آپ کو اسپیسیفکیشن دوبارہ بتانی پڑتی ہیں کہ ہمیں یہ چیز دوبارہ چاہیے. یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں دوبارہ بھجوا دیں. کیا بھجوا دیں؟ آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیمیکل سو اینڈ سو ود دس اسپیسیفکیشن یہ ہمیں دوبارہ بھجوا دیں. تو اسپیسیفکیشن پروڈکٹ آپ کو تینوں کیسز میں, یعنی کہ نیو ٹاسک کی کیسز میں, ماڈیفائڈ ری بائی کے کیسز میں, یا اسٹریٹ ری بائی کے کیسز میں آپ کو بھجوانی پڑیں گی. دین سپلائی سرچ, یس. نیو ٹاسک میں آپ سپلائی سرچ ضرور کریں گے. ماڈیفائڈ ری بائی میں بھی ہو سکتا ہے, جو اسپیسیفکیشن چینجز کی میں بات کر رہا تھا اس میں سپلائر کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں.
تو سپلائر سرچ میں بھی اگر آپ کسی سپلائر سے سیٹسفائی نہیں ہیں, آپ صرف باقی سب ریمیننگ کانسٹنٹ, باقی سب ریمیننگ دا سیم, آپ صرف چاہتے ہیں کہ آپ کا سپلائر چینج ہو جائے, تو دس کین بی ڈن ان ماڈیفائڈ ری بائی. اسٹریٹ ری بائی آپ اسی سپلائر سے خریدتے ہیں, تو سپلائر سرچ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. پرپوزل سولیسیٹیشن, پرپوزل سولیسیٹیشن یعنی کہ آپ پرپوزل مانگتے ہیں اپنے پروڈکٹ کے لیے کہ آپ ہمیں کیا پرووائڈ کر سکتے ہیں. نیو بائی یس, ماڈیفائڈ ری بائی مے بی, ہو سکتا ہے آپ پرپوزل مانگیں ان کیس کہ آپ اپنا سپلائر چینج کرنا چاہتے ہیں. اسٹریٹ ری بائی نو, یو ڈونٹ ہیو ٹو, وہی چیز ہے, آپ نے پرپوزل نہیں مانگنا, آپ نے صرف اسپیسیفیکیشن بتانی اینڈ یو ول گیٹ اٹ. دین یو ہیو سپلائر سلیکشن, نیو ٹاسک یس, ماڈیفائڈ مے بی وائی, کیونکہ اگر آپ سپلائر سرچ کر رہے ہیں then you also have to select one of them. تو اگر آپ کا سپلائر سرچ میں مے بی ہے then supplier selection will of course be maybe. اچھا, اس کے بعد straight free buy میں you don't have to. then order routine specification, یعنی کہ آرڈر کی روٹین اسپیسیفیکیشن کیا ہوگی, کیا کمپنیز میں اکنامک آرڈر کوانٹٹی میئر کی جاتی ہے, اسٹوریج وغیرہ, ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک بائنگ روٹین ڈیفائن کرتے ہیں. نیو ٹاسک مے بی یس, ماڈیفائڈ ری بائی مے بی, اینڈ اسٹریٹ ری بائی نو. اچھا, پرفارمنس ریویو آپ تینوں کیسز میں کرتے ہیں, یعنی کہ جو آپ کو پروڈکٹ سپلائی کیا گیا, جو مشین سپلائی کی گئی یا کسی قسم کی سپلائیز تھیں, آپ کو ٹریننگز جو ہیں وہ آپ نے پرچیز کی, یا آپ نے کوئی آفس سپلائیز خریدی, ان سب کیسز میں آپ پرفارمنس ریویوز ضرور کرتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے جو چیز خریدی واز اٹ اکارڈنگ ٹو یور اسپیسیفیکیشن, what if it was not the stipulated quality. آپ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ stipulated quality کی تھی یا نہیں تھی, اور اگر نہیں تھی تو کیا کرنا ہے. پھر آپ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ was it delivered in time, اس کی کوانٹٹی پوری تھی. so you do a whole performance review, اور یہ ہر کیس میں آپ کرتے ہیں. now moving forward, the next step is, میں نے یہ دو اسٹیپ ایسے جن کو میں نے اکٹھا کر دیا, that is general need description and product specification. general need description میں جب آپ generally need description کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی یہ need satisfy کرے گا, یعنی کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کے تھرو, اس پروڈکٹ کے تھرو, یا کون سی ایسی نیڈز ہیں جو ہم فنڈامنٹلی ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہماری نیڈ ہے کہ ہم انسکلڈ لیبر کو اسکلڈ لیبر میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنا چاہتے ہیں, ہم آپریشنز کو آپٹیمائز کرنا چاہتے ہیں, ہم یونٹ کاسٹ کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں, ہم ٹائم آف ڈیلیوری کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں, ہم پروڈکشن سائیکل کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں, ہم پروڈکشن ٹو اینڈ کنزیومر پرچیز اس سائیکل کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کے تمام نیڈز جو ہیں یہ آپ کی جنرل نیڈ ڈسکرپشن میں ہے. یعنی کہ آپ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی ایسی نیڈ ہے جو انفلفل نیڈ ہے, اس کو ہم سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں. دین یو گیٹ ٹو دا پروڈکٹ اسپیسیفیکیشن, یعنی کہ آپ کو اسپیسیفک پروڈکٹ کیا چاہیے. دیکھیے, جب ہم انسٹیٹیوشنل بائنگ کی بات کرتے ہیں اور اس کو کمپیئر کرتے ہیں کنزیومر بائنگ سے, تو فرق یہ ہے کہ کنزیومر بائنگ میں ایک انڈیویجول یا وہ جو انفلوئنسز لیتا ہے اپنی سراؤنڈنگ سے, وہ مل کے ایک پرچیز کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جب ہم بزنس مارکیٹس کی بات کرتے ہیں, دیر آر ٹرینڈ پیپل جو اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں, اینڈ دے ہیو ویریڈ اسکلس.
جب ان کی اتنی زیادہ ویریڈ سکلز ہوتی ہیں تو دے کین گیٹ ان ٹو دا نیٹی گریٹی آف دا پروڈکٹ کہ ہمیں ایگزیکٹلی کیا چیز ریکوائرڈ ہے. فار ایگزامپل جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا سے پروڈکشن سائیکل جو ہے اس کو امپروو کرنا ہے تو کس قسم کی آٹومیشن ہمیں چاہیے, کون کون سی مشینز ہمیں ریکوائرڈ ہوں گی, کیا ہمیں اسمبلی لائن چاہیے, اسمبلی لائن چاہیے تو اس کی کیا کیا اسپیسیفکیشن ہوں گی, یعنی کہ اس کو ہم وہ پر آر کتنی چیزوں کو یا کتنے یونٹس کو ہینڈل کر سکے, اس کی پروڈکشن آؤٹ پٹ کیا ہوگی, اس پہ ورک لوڈ جو ہے وہ کتنا ڈالا جا سکے گا, اس کے آپریشن کے ایمبینٹ کنڈیشنز کیا ہوں گی. اس طرح کی تمام اسپیسیفک ڈیٹیل ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں اپنے سپلائرس کو. تو یہ دو پروسیس ہوتے ہیں, یعنی کہ جرنل نیڈ ڈسکرپشن کے ہم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد پروڈکٹ اسپیسیفکیشن کے اس نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں کس قسم کا پروڈکٹ ریکوائرڈ ہے. یہ دونوں کام ہم اکٹھے کرتے ہیں اور یہ دونوں کام جو ہے ہم ساتھ ساتھ سائمنٹینیسلی کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ نیڈ بھی ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشن کیا ہوگی. جیسے جیسے نیڈ فردر ڈیفائن ہوتی جاتی ہے پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشن میں ہم کچھ نہ کچھ آلٹریشن کرتے رہتے ہیں, بٹ ونس وی گیٹ ٹو دا فائنل اسپیسیفکیشن دین what we do is we look for someone, and who is that someone? That is your supplier. یعنی کہ پھر جب ہم لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے نیڈ کو سیٹسفائی کرنا ہے اور ہم لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ کن اسپیسیفکیشنز کی ہمیں پروڈکٹ ریکوائرڈ ہے, تو اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ دیٹ از سپلائر سرچ. یعنی کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وی ٹرائی ٹو لک فار پیپل ہو کین پرووائڈ دا پروڈکٹ ود دا اسٹیپولیٹڈ اسپیسیفکیشن. جو ہماری اسپیسیفکیشنس ہیں اس کے مطابق وہ ہمیں پرووائڈ کر سکے پروڈکٹ. تو ہم اپنے پروڈکٹ کے سے ریلیٹڈ, اس کی اسپیسیفکیشن سے ریلیٹڈ وہ تمام کمپنیز کو سرچ کرتے ہیں, وہ تمام آرگنائزیشنز کو سرچ کرتے ہیں, وہ تمام انڈیویجولز کو سرچ کرتے ہیں جو ہمیں وہ اسپیسیفک پروڈکٹ دے سکیں. سروسز جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دیٹ از آلسو پروڈکٹ, لیکن اس کی سگنیفیکنس کی وجہ سے اس کو سیپریٹلی رکھتے ہیں. اور میں نے ایک کنٹینیوم بھی اس کا بھی ذکر کیا جس میں گڈس ایک سائڈ پہ ہیں اور سروسز ایک سائڈ پہ ہیں, تو ہم لوگوں نے اس کا بھی ذکر کیا. تو سب سے آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام لوگوں سے ملیں, ان تمام لوگوں کو جاننے کی کوشش کریں, ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو آپ کے پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشن دے سکتے ہیں. اس میں آپ کی گڈس بھی انوالو ہیں اور آپ کی سروسز بھی انوالوڈ ہیں. فار ایگزامپل آپ کو ریکوائرمنٹ ہے, آپ کی جو نیڈ ہے دیٹ از لاجسٹکس, تو آپ وہ تمام کمپنیز کو دیکھیں گے جو آپ کو لاجسٹکس سروسز پرووائڈ کر سکیں. سو یو سرچ فار ایوری کمپنی جو آپ کو لاجسٹکس دے سکتی ہے. اسی طرح اگر آپ نے ہیومن ریسورس کو ٹرین کرنا ہے تو آپ ان تمام انڈیویجولس جو فری لانس ٹرینرز ہیں یا ٹریننگ کمپنیز ہیں آپ ان کو سرچ کرتے ہیں, اینڈ یو کریٹ اے پول whereby you have all the suppliers of the specified product. Then what we want to look into is کہ ہم لوگ کن سورسز سے سپلائرز کو سرچ کر سکتے ہیں, یعنی کہ سپلائرز کی سرچنگ کے لیے ہم کن کن ٹولز کو استعمال کر سکتے ہیں. اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ الیکٹرانک مارکیٹ کی بات کریں, یعنی الیکٹرانک مارکیٹ پلیس میں یا الیکٹرانکلی ہم کیسے لوگوں کو سرچ کر سکتے ہیں. دیر آر ادر ویز. آپ کے پاس یلو پیجز ہیں, آپ کے پاس ڈائریکٹریز ہیں, آپ کے پاس ریفرلز ہیں. ان طریقوں سے بھی سرچ کیا جاتا ہے, ان طریقوں سے بھی سپلائرز کو ڈھونڈا جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری کمپنیز کی ڈیڈیکیٹڈ سیل فورس ہیں جو آپ کو اپروچ کریں گی اور کنٹینیوسلی آپ کو اپروچ کرتے رہیں گی اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے. دیٹ از آلسو اے سورس. لیکن وین یو آر ایکٹیولی سرچنگ فار سپلائز, آج کل کے دور میں which is an era of hyper communication, electronically suppliers کو سرچ کرنا is more efficient اور اس سے آپ بہت بڑا پول جنریٹ کر سکتے ہیں.
اس کیس میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سورسز کیا ہو سکتے ہیں. دا فرسٹ سورس از کیٹلاگ سائٹس. کیٹلاگ سائٹس ایسی سائٹس ہوتی ہیں جس پہ سپلائرس کی انفارمیشن، ان کے ایڈریسز، ان کے بارے میں ان کی کیپیبلٹیز اور کیا کیا پروڈکٹس وہ آفر کر رہے ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں. These are called catalog sites. Then vertical markets. Vertical markets میں بھی آپ کو suppliers کی تمام انفارمیشن مل سکتی ہے. Then pure play auction sites. Pure play auction sites وہ ہوتی ہیں جس پہ suppliers نے اپنا products دیے ہوتے ہیں اور auction سے آپ سپلائز خرید سکتے ہیں. اور ان ویب سائٹس پہ جن پہ بہت کموڈیٹیز کے اور اس طرح کے پروڈکٹس کی آکشن ہوتی ہے، دیز آر ویری پاپولر، اور اس پہ آپ اپنے اسپیسیفک انڈسٹریز میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں کہ کون کون سے سپلائرز ہیں اور وہ کیا کیا کس ریٹ پہ سپلائی کر رہے ہیں، اور دین یو کین بڈ فار ڈفرینٹ پروڈکٹس جو بھی آپ کو ریکوائرڈ ہیں. دین اسپاٹ مارکیٹس میں آپ آن لائن اسپاٹ مارکیٹس ہوتی ہیں جس میں آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں سپلائرز کے لیے. دین پرائیویٹ ایکسچینجز میں آپ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ ٹریڈ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ ان سے ایک سروسز لیتے ہیں اور ان کو اپنی سروسز دیتے ہیں. بہت ساری کمپنیز میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب بزنس ٹو بزنس ڈیلنگ ہوتی ہے تو فار ایگزامپل اگر ٹیلینور ڈیل کر رہا ہے کسی بینک کے ساتھ سے الفلاح کے ساتھ، تو ٹیلینور وڈ سے کہ آپ کے سارے امپلائیز وی وانٹ یو ٹو کنورٹ ٹو ٹیلینور اور ایٹ دا سیم ٹائم وی ول گیو آل آر بزنس اکاؤنٹس to Bank Al-Falah. So this is a kind of arrangement which is private exchanges. Online ایسی ویب سائٹس ہیں جو private exchanges کو facilitate کرتے ہیں. barter markets میں online barter markets ہیں جہاں پہ آپ پیسوں کے بجائے گڈس کی بیسس پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کے پاس سے آپ کا فائنل پروڈکٹ نمک ہے جو آپ مائن کر رہے ہیں، دین یو کین ٹریڈ اٹ ود H2SO4 یعنی کہ سلفیورک ایسڈ جو ایک پروڈکشن کیمیکل ہے. آپ بارٹر میں اس طرح ایک چیز سے دوسری چیز کو ٹریڈ کرتے ہیں. دین بائنگ الائنسز. آن لائن بائنگ الائنسز جو ہیں دیز آر اسپیشل الائنسز ویئر بائی companies gather and then they try to buy something. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ you get huge discounts کیونکہ آپ بلک میں بائی کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ you are purchasing in bulk، تو وہ جو economies of scale ہے وہ آپ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. There are online sites جو آپ کو اس چیز میں ہیلپ کرتی ہیں. Now moving forward, once you are done with your supplier search, تو آپ لوگ ایک پول کریٹ کر لیتے ہیں. اس پول میں آپ نے وہ تمام سپلائرز ہیں جو آپ کو وہ پروڈکٹ آپ کی ریکوائرڈ اسپیسیفکیشن میں پرووائڈ کر سکتے ہیں. Then the process is proposal solicitation، یعنی کہ آپ پروپوزلز مانگتے ہیں اپنے سپلائر سے، یعنی کہ آپ ہمیں یہ پروڈکٹ اس اسپیسیفکیشن پہ کس ریٹ پہ دے سکیں گے، کب تک دے سکیں گے، کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی، آفٹر سیل سروسز کیا دیں گے. سو آپ کی جتنی بھی ٹرمز آف کنڈیشنز ہیں اس کے لیے آپ ایک پروپوزل مانگتے ہیں اپنے ڈفرینٹ سپلائر سے. فار ایگزامپل آپ کی ایک کمپنی ہے، آپ ایک نیڈ ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہمیں سوشل سیکیورٹی کی ضرورت ہے. دین یو آئیڈینٹیفائی کہ ہمیں گروپ لائف انشورنس چاہیے، یعنی یو ہیو اسپیسیفائڈ دا پروڈکٹ. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی کمپنیز ہیں جو گروپ لائف انشورنس دے رہی ہیں. دین واٹ یو ڈو از یو آسک فار پروپوزلز، دیٹ از آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پروپوزل دیں کہ آپ کیا گروپ لائف انشورنس پلان ہمیں دے سکیں گے، اس کا کیا ریٹ ہوگا، یعنی پریمیم ہمیں پر منتھ کتنا پے کرنا پڑے گا.
اور اس طرح کی نٹی گریٹی. سو دس از اے ڈیٹیلڈ ڈاکیومنٹ جو آپ کو ساری ٹرمز آف کنڈیشنز ایکسپلین کرتا ہے اور بتاتا ہے. پروپوزل سولیسیٹیشن جو ہے 2 لیولز پہ کی جا سکتی ہے. ایک وچ از ویری فارمل لیول, یعنی کہ this is a formal document that is submitted and it is accepted with great deal of scrutiny, یعنی کہ اس کو بہت اچھی طریقے سے دیکھا اور پرکھا جاتا ہے. Then there is a very informal level جس میں آپ ایک نارمل وے میں اپنے ریٹس اور ٹرمز آف کنڈیشن جو ہے کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں. The level of formality depends on the kind of organization you are working in and the stakes involved. اگر stakes بہت high ہیں organization میں جو ہے اس میں government sector involved ہے یا بہت زیادہ bureaucracy ہے, تو chances are the proposal solicitation process will be very well defined. And at the same time it will be very specific, یعنی کہ اس کی جو پروپوزل کیسے لینا ہے, اس کا کیا پروسیجر ہوگا, اس کو کیسے ایویلیویٹ کیا جائے گا, یہ سارا بڑا ویل ڈیفائنڈ ہوتا ہے. Once you are done with this then the next step is supplier selection, یعنی کہ آپ سپلائر کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ سپلائر کیا کون سا سپلائر آپ کے لیے بہتر رہے گا. سپلائر سلیکشن کا پروسیس جو ہے اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ بہت میتھمیٹیکل ہیں, کچھ جو ہے آپ کی پرسنل چوائسز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, کچھ آپ کی اسٹریٹیجک الائنسز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. سو سپلائر جو آپ کے سلیکشن ہے اس کے ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہو سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی اسپیسیفک سپلائر کے ساتھ کام کریں گے تو دیٹ ول بی گڈ فار یور کمپنی اینڈ ول بی گڈ فار دا گڈ ول and market reputation of the company, then you tend to select those suppliers. ضروری نہیں ہے کہ سپلائر کی جو سلیکشن ہے وہ کاسٹ کی بیسس پہ ہوگی, یعنی کہ جو سب سے زیادہ کم ریٹ آپ کو دے گا وہی آپ کا سپلائر ہوگا. اس کے اندر بہت ساری ڈفرینٹ فیکٹرز انوالو ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل بہت ساری جو ویسٹرن مارکیٹس ہیں دے نو کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اس میں چائلڈ لیبر استعمال کی جاتی ہے جس میں بچوں کو یا ورکرز کو جو انڈر ایج ہیں ان کو فنڈامنٹل جو ان کی نیڈز ہیں ان کو بھی پورا نہیں کیا جاتا. جو فیکٹری کنڈیشنز ہیں وہ بہت ہی ہولناک قسم کی ہوتی ہیں. دے نو کہ ایسی فیکٹریز میں جو چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ایکسپلائٹ کر کے ہوتی ہیں, تو فائنل کنزیومر نہیں لیتا. جب فائنل کنزیومر ایسی چیز نہیں لیتا تو جو مینوفیکچر ہے وہ ایسی جگہوں سے پھر چیزیں سورس نہیں کرتا. فار ایگزامپل نائکی جو ہے وہ اپنے جو جتنے بھی ان کے جو پروڈکٹس ہیں شوز ریلیٹڈ, فار ایگزامپل نائکی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو نائکی اپنے جتنے بھی فٹ ویئر ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز سے بنواتا ہے. جب یہ لوگوں کو پتہ چلا کہ نائکی کی فیکٹریز میں ورکرز کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کس ورس کنڈیشن میں رکھا جاتا ہے ان کو اور کیسے چائلڈ لیبر کو استعمال کیا جاتا ہے, تو there were negative sentiments in the market, sales plummeted, اور اس طرح سے کمپنی کو ریپوٹیشن کا نقصان ہوا, گڈ ول کا نقصان ہوا, اسٹاک مارکیٹ میں ان کو نقصان اٹھانا پڑا. تو ایسے جب آپ سپلائر کو سلیکٹ کرتے ہیں تو دیر آر ادر کرائٹیریاز دین چوزنگ سپلائر جو آپ کو لوئسٹ ریٹ پہ پرووائڈ کر سکے پروڈکٹ. فار ایگزامپل بہت ساری کمپنیز یورپ میں ایسی ہیں جو وڈ لائک ٹو بائی فرام فیئر ٹریڈ سپلائرز جو ڈیولپنگ کنٹریز کو ایکسپلائٹ کیے بغیر پروڈکٹ سپلائی کرتے ہیں, ایون دو ان کی کاسٹ ذرا زیادہ ہوتی ہیں.
لیکن manufacturers like for example Marks and Spencer would try to buy say paper and packaging or coffee from fair trade sources. تو یہ چیزیں سپلائر کی سلیکشن کے ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہو سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کمپنی کی فلاسفی پہ, اوور آل ویژن پہ. تو ان چیزوں پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیٹ می شو یو این ایگزامپل آف وینڈر انالیسس. وینڈر انالیسس میں ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کسی کرائٹیریا کو سیٹ کریں اور اس کرائٹیریا کے بیسس پہ ہم لوگ اپنے وینڈر کو ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کریں. ہم کچھ ایٹریبیوٹس ڈیفائن کر دیتے ہیں, ان ایٹریبیوٹس کو ہم ویٹیج اسائن کرتے ہیں اور پھر ہر اپنے جو بھی ہمارے پاس سپلائر ہے, جو سپلائر کا پول ہے, اس کو اس کرائٹیریا پہ جج کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ابھی جو وینڈر انالیسس ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں دیٹ از وی ہیو ایٹریبیوٹس. ایٹریبیوٹس جو ہم دیکھ رہے ہیں دیٹ از نمبر 1 وی وانٹ ٹو سی دا پرائز, سپلائر ریپوٹیشن, پروڈکٹ ریلائبلٹی, دین وی وانٹ ٹو سی دا سروس ریلائبلٹی, اینڈ number 5 is we want to see supplier flexibility. یہ ہمارے کرائٹیریاز ہیں جس پہ ہم لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے اپنے سپلائر کو. اچھا, on the other hand we have weights. اب weights کیوں اسائن کرتے ہیں؟ weights اسائن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کی ریلیٹیو امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے اور کچھ کی کم ہوتی ہے. فار ایگزامپل پرائس از ویڈ ایٹ 0.30, یعنی کہ سب سے زیادہ امپورٹنس پرائس کی ہے کہ کس پرائس پہ ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں. دین دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ پرائس اینڈ پروڈکٹ ریلائبلٹی, یہ دونوں دے ہیو سملر امپورٹنس, تو اس لیے 0.3 دے دیا. دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از سپلائر ریپوٹیشن, یعنی سپلائر کی ریپوٹیشن کیا ہے مارکیٹ میں, کیا وہ ٹائم پہ سپلائی کرتا ہے, کیا وہ صحیح طریقے سے سپلائی کرتا ہے, کیا پوری کوانٹٹی سپلائی کرتا ہے. سپلائر کی ریپوٹیشن کیا ہے, اس کی سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از his reputation. And the two things which have equal importance اور جو third tier میں ہیں, first tier is your price and product reliability, second tier is your supplier reputation, and third tier is service reliability and flexibility. اس کی 0.10 ہم لوگوں نے امپورٹنس دی. تو اگر ہم سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے اس کو سب سے زیادہ ویٹ دے دیتے ہیں, اس سے کم امپورٹنس ہے اسے تھوڑا کم, اور پھر اس طرح ہم ویٹس جو ہیں وہ کم کرتے جاتے ہیں, یعنی کہ جو لیسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کو سب سے کم ویٹ اسائن کرتے ہیں اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ اسائن کرتے ہیں. دین وی ہیو اے ریٹنگ اسکیل. ہم ریٹنگ اسکیل میں اس کو ڈال دیتے ہیں, یعنی کہ سے پرائس ہم یہ ایک سپلائر سے ہم لوگ ٹیلی کام سروسز لینا چاہتے ہیں اور یہ ٹیلینور کا ایویلیویشن ہے. ہم کہتے ہیں کہ پرائس ان کی ایکسلنٹ ہے, سپلائر ریپوٹیشن گڈ ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ ریلائبلٹی دیٹ از آلسو ایکسلنٹ. سروس ریلائبلٹی یعنی کہ جو آپ کی کال سینٹرز ہیں اور دوسری چیزیں ویلیو ایڈڈ سروسز ہیں دے آر فیئر, یعنی کہ بہت اچھی نہیں ہیں. دین یور سپلائر فلیکسیبلٹی, یعنی کہ آپ کے لیے وہ اسپیشل پیکیجز بنانے کے لیے تیار ہے, آپ کو اسپیشل ریٹس دینے کے لیے تیار ہے, دیٹ از گڈ, یعنی کہ وہ کسی حد تک ہمیں یہ کام کر دیں گے. دین ہاؤ ڈو یو کیلکولیٹ ٹوٹل اسکورس, وہ آپ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں دا فرسٹ از پرائس. پرائس کی ہم نے ویٹ کو ملٹیپلائی کیا ہے اس کی ریٹنگ سے, یعنی ایکسلنٹ از 4 تو ہم نے 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیے. دین ریپوٹیشن, ریپوٹیشن ہے آپ کی 0.20, یہ یہاں سے ہم نے لی ہے اور اس کو ملٹیپلائی کر دیا ہے اس کے اسکور کے ساتھ دیٹ از 3. دین اسی طرح ہم لوگوں نے باقی سب کو لیا ہے اور سب کو ایڈ کر کے ہم نے ایک ٹوٹل اسکور نکالا ہے 3.5. 3.5 از دا ٹوٹل اسکور جو ہمارے پاس آیا ہے اس وینڈر کا. اچھا, اب جو وینڈر کا جو ٹوٹل اسکور ہے دیٹ از بٹوین گڈ اینڈ ایکسلنٹ, یعنی کہ گڈ سے زیادہ ہے
اور ایکسلنٹ سے کم ہے تو وی سے اٹ از ویری گڈ. اچھا اسی طرح ہم لوگ سے ٹیلی نار کا ہم نے انالیسس کیا, اس کے بعد ہم یو فون کا کرتے ہیں, اس کا سکور ہمارے پاس آ جاتا ہے سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ 3.2. پھر ہم اسی طرح موبیلنگ کا کرتے ہیں, اس کا آپ کے پاس یہ ہمارے پاس یو فون کا سکور ہے, یہ ہمارے پاس ٹیلی نار کا سکور ہے, اس کے بعد ہمارے پاس سے موبیلنک, اس کا سکور ہمارے پاس سے 3.0 آ جاتا ہے. اینڈ دین سے ہم کسی فورن کمپنی کو بھی لے رہے ہیں, اس کا آپ کے پاس 3.6 آ جاتا ہے. سو یہ ٹوٹل سکور آپ کے پاس آ جائے گا. پھر یہ ہمارا سپلائر پول تھا جس میں ہم نے 3 جو ہے لوکل کمپنیاں لیں اور ایک جو ہے انٹرنیشنل کمپنی لی. جس سپلائر کا سب سے زیادہ سکور ہوگا, جیسے اس کیس میں 3.6 جو سکور ہے اورنج کا, دیٹ از دا بیسٹ. سو آپ جو ہے اپنی جو ٹیلی کمیونیکیشن سروسز ہیں وہ اورنج سے لیں گے کیونکہ اس کا سب سے ہائیسٹ سکور ہے بیسڈ آن دا کرائٹیریا یو سیٹ, دا فیچرز یو وانٹ اور اس کی ایویلیویشن. سو پھر ہم ان کو کمپیئر کر کے وی سلیکٹ دا وینڈر. ناؤ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ روٹین آرڈر روٹین اسپیسیفکیشن کیا ہو سکتی ہیں, یعنی کہ آپ کیسے آرڈر کرتے ہیں, کس قسم کی آرڈر پلیسمنٹ ہو سکتی ہے. ون از اسٹاک لیس پرچیز پلان. اسٹاک لیس پرچیز پلان میں یعنی کہ آپ اپنے پاس کوئی اسٹاک نہیں رکھنا چاہتے, جس وقت آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ کو سپلائز پرووائڈ کر دی جاتی ہیں. دس از کالڈ اسٹاک لیس پرچیز پلان. دین وینڈر مینج انوینٹری. وینڈر مینج انوینٹری میں اس طرح سے آپ کی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا ویئر ہاؤس ہے یا آپ کا جو بھی اسٹوریج ہے پلس آپ کی انوینٹری ہے وہ سب آپ کا وینڈر مینیج کرتا ہے اور آپ کو سپلائی کرتا ہے. Then the last is continuous replenishment. Continuous replenishment میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو سپلائر ہے that will replenish your inventories after certain level. وہ ایک لیول ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ اس لیول سے جب آپ کی انوینٹریز نیچے جائیں گی تو ہم لوگ آٹومیٹکلی اس کو پورا کر دیں گے. سو دس از آلسو مینیجڈ بائی یور سپلائر. سو یہ 3 آرڈر کی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. ناؤ the last thing that you want to do after you have purchased and used is performance review. Performance review میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ جو بھی پروڈکٹ اسپیسیفائڈ ہمیں پرووائڈ کیا گیا ہے کیا اس کی اسپیسیفکیشن ہماری جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی اسپیسیفکیشن ان کے ساتھ میٹ کرتی ہیں یا نہیں. دین وی آلسو وانٹ ٹو چیک کہ اس جو پرومس جو اس کے فیچرز تھے وہ ہیں یا نہیں. دین جو اس کی پرفارمنس کیپیبلٹیز جو پرومس کی گئی تھیں کیا وہ ان پرفارمنس کیپیبلٹیز پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ اس کی پرفارمنس ریویو میں کرتے ہیں, یعنی کہ آپ اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ نے چیز پرچیز کی تھی وہ اکارڈنگ ٹو دا اسپیسیفکیشن اینڈ اکارڈنگ ٹو دا اینٹیسپیٹڈ پرفارمنس وہ اس پہ پورا اتر رہی ہے یا نہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو دین یو ہیو ٹو ری تھنک یور بائنگ پروسیس, یعنی کہ یو گو ٹو دا اسکوائر ون ویئر بائی یو ٹرائی ٹو اینالائز کہ کیا نیڈ ڈسکرپشن میں کوئی غلطی ہو گئی, پرابلم ریکگنیشن میں کوئی غلطی ہو گئی, یا یہ جو پروڈکٹ تھا وہ سب اسٹینڈرڈ تھا, یا سپلائر ٹھیک نہیں ہم نے لیا, یا سپلائر کا جو پول تھا اس میں ہم لوگوں نے کچھ پرومیننٹ سپلائرز کو نگلیکٹ کر دیا, یا سپلائر سلیکشن میں کوئی غلطی ہو گئی. تو پرفارمنس ریویو از اوور آل گیج
آف یور پرچیز ڈیسیجن کہ آپ نے پرچیز ڈیسیجن میں یا پرچیز ڈیسیجن پروسیس میں کوئی غلطی تو نہیں کی, یا آپ نے کیسا ڈیسیجن لیا. دس از کائنڈ آف اے لٹمس ٹیسٹ جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا پرچیز ڈیسیجن کیسا تھا, یعنی کہ آپ نے کہاں کہاں یا غلطیاں کی یا کون سی چیزیں آپ نے بہت ایفیشینٹلی کی. One of the questions that we had in our agenda today was کہ ہم لوگ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے تھے کسٹمر ریلیشن شپ ان ٹرمز آف بزنس مارکیٹ. تو ہم لوگ بائر سیلر ریلیشن شپ کی ڈفرینٹ کنڈیشنز کو یا ڈفرینٹ کیٹیگریز کو دیکھنا چاہتے. ہمارے پاس کل ملا کے کچھ 8 کنڈیشنز ہیں, 8 کیٹیگریز ہیں بائر سیلر ریلیشن شپ کی. لیٹس ڈسکس دیم ون بائی ون اور ان کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. One is basic buying and selling. These are simple routine exchanges with moderate level of cooperation and information exchange. یعنی کہ اس میں بہت تھوڑا سا انفارمیشن ایکسچینج ہوتا ہے, بہت تھوڑی سی کوآپریشن کا لیول بھی بہت منیمم ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ بالکل دس از بیسک بائنگ, یعنی کہ آپ کے آفس سپلائیز ہو گئیں, آپ کی ایسی چیزیں جس میں کوآپریشن کی ضرورت نہیں ہے, جس میں آپ کو زیادہ کوئی انفارمیشن ایکسچینج کی ضرورت نہیں ہے. دیز آر بیسک نیسیسٹیز, بیسک بائنگ جو آپ نے خریدنی ہے اور اس میں اتنا انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور کیونکہ آپ یو ہیو مور پریسنگ ایشوز ٹو ڈیل ود. دین بیئر بون ریلیشن شپ از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ دیٹ ریکوائرز مور اڈیپشن by seller and less cooperation and information exchange. یہ ایسا یوں سمجھ لیجیے ایسی سچویشن ہے جس میں بائر تھوڑا سا ڈیسپریٹ ہوتا ہے, یعنی کہ ہی وانٹس ٹو میک اے سیل, اور اس کے لیے وہ آپ کو سگنیفیکنٹ آپ کے لیے اڈیپشن کرتا ہے, پروڈکٹ کو چینج کرتا ہے, پروڈکٹ میں کو اڈیپٹ کرتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل انشورنس کمپنیز ہیں, وہ آپ کو اسپیشل پریمیم ریٹس دے دیتی ہیں, اس طرح کی, یعنی کہ دے ول اڈیپٹ ٹو یور ریکوائرمنٹس. لیکن جو سیلر جو بائر ہے وہ کچھ زیادہ کوآپریشن شو نہیں کرتا. مے بی اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دیر از ٹو مچ کمپٹیشن, یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بائر از ناٹ انٹرسٹڈ ان بائنگ یور پروڈکٹ. Then contractual transaction. Contractual transaction, these are defined by formal contracts and generally have low trust, cooperation and interaction. Contractual جو ٹرانزیکشن ہے اس میں آپ لیگیلٹیز میں پڑ جاتے ہیں, یعنی کہ ہر چیز کو لیگل وے سے, ٹرانزیکشنز آر آل لیگل, لیکن اس کو پیپر میں لے کے آتے ہیں, یعنی کہ ہر چیز ڈیفائن ہوتی ہے اینڈ یو سائن لیگل کانٹریکٹ, جس کی اگر آپ اسپیسیفیکیشن یا اس کی جو موڈیلٹیز ہیں اس کو پورا نہیں کرتے تو کانٹریکٹ وائڈ ہو جاتا ہے. ٹرانزیکشن میں پھر اس کانٹریکٹ کے مطابق جو بھی ریمیڈیز ہوتی ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے, اور ان ریمیڈیز کے مطابق آپ کو جو بھی گریونسز ہیں ان کو ریزالو کرنا پڑتا ہے. سو اس میں لیول آف ٹرسٹ بڑا کم ہوتا ہے, اس لیے اتنی لکھت پڑھت جو ہوتی ہے اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ یو ڈونٹ ٹرسٹ یور سپلائی. انفارمیشن ایکسچینج بھی بہت کم لیول پہ ہوتا ہے, اور کوآپریشن بھی کم ہوتا ہے. ریزن بینگ کہ آپ جب اس قسم کے کانٹریکچوئل ایگریمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو پلے بائی دا رولز آف دا کانٹریکٹ. یو کین ناٹ شو کوآپریشن اور لینینسی, کیونکہ اگر آپ اس میں کسی بھی کلوز کو فلفل نہیں کر رہے یا اس کلوز کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو نہیں کر رہے, دین کانٹریکٹ وڈ بی نل اینڈ وائڈ, اور ٹرانزیکشن جو ہے وہ جیپرڈی میں چلی جائے گی. Then let's look into customer supply. In this traditional custom supply situation, competition rather than cooperation is dominant in from governance. یعنی کہ کسٹمر سپلائی میں کمپٹیشن سے زیادہ کوآپریشن ہوتا ہے, اور کوآپریشن کی بیسس پہ
transaction ہوتی ہے. Cooperative systems. The partners in the cooperative systems are united in operational ways, but neither demonstrate structural commitment through legal means or adaptation. یعنی کہ جب آپ cooperative systems کی بات کرتے ہیں تو یہ کمپنیز آپریشنل ویز میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, ہائی لیول آف کوآپریشن ہوتا ہے, لیکن جو اسٹرکچر ہے وہ کسی لیگل بائنڈنگ میں ڈیفائن نہیں ہوتا. دس از all about helping one another. ایک دوسرے کے آپریشنز میں ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یو ٹرائی ٹو گو این ایکسٹرا مائل. لیکن اگر آپ اسے کہیں کہ کسی کورٹ میں یا کسی لیگل اس میں وے میں اس کو چیلنج کیا جا سکے کہ ہم لوگوں کی یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ آپ ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کریں گے, دیٹ از ناٹ ہیپننگ. یہ اونلی بیسڈ آن دا گڈ ول آف two parties in the exchange. In collaborative exchange, much trust and commitment leads to true partnership. Collaborative میں آپ کا commitment level بھی high ہے اور trust level بھی high ہے, اور اس وجہ سے there is a kind of a partnership whereby the exchange is thought to be not just one transaction, but the exchange is thought to be a strategic partnership whereby everyone is being benefited. یعنی کہ سپلائر یہ کوشش نہیں کرتا کہ میں ایک دفعہ چیز سپلائی کر کے جتنا پروفٹ نچوڑ سکتا ہوں نچوڑ لوں, بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایک پارٹنرشپ میں کنورٹ کیا جائے. اگر میرا بائر جو ہے اس کا پروڈکٹ بکے گا تو مجھ سے زیادہ سپلائز لے گا, اور ایک لانگ ٹرم بینیفٹ کی طرف دیکھا جاتا ہے, ایک پارٹنرشپ کی طرف دیکھا جاتا ہے. Then mutually adaptive. Buyers and seller make relationship specific adaptation, but without necessarily achieving strong trust or cooperation. یعنی کہ اس کیس میں جو بائرز ہیں اور سیلر ہیں دے میک اڈیپشن کہ اچھا آپ مجھے کیا پرووائڈ کر سکتے ہیں. سیلر کہتا ہے کہ میں آپ کو اس ریٹ پہ یہ چیز پرووائڈ کر سکتا ہوں. دین یو اڈیپٹ ٹو ون another. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس سے ایک کوآپریشن اور لیول آف ٹرسٹ ڈیولپ ہو. یہ صرف ون ٹائم ارینجمنٹ ہے جہاں پہ آپ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دین دا لاسٹ تھنگ از کسٹمر از king. In this close cooperative relationship, the seller adapts to meet the customer needs without expecting much adaptation or change in exchange. یعنی کہ customer is thought to be the king. وہ جیسا کہے گا, جیسا چاہے گا ویسا ہوگا. سیلر کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا, کسٹمر جو ہے وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرے گا. یہ اس کیسز میں ہوتا ہے جس وقت جو بائر ہے اس کی اتھارٹی زیادہ ہوتی ہے سپلائی چینل میں دین دا سیلر. یعنی کہ اگر ایک سپلائی چین ہے اس میں جو بائر ہے اس کی اتھارٹی زیادہ ہے, وہ افیکٹ کر سکتا ہے, اور سپلائر بہت سارے ہیں, کمپیٹیٹیو ہیں, تو اس کیس میں کسٹمر از دا کنگ, اور وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ کیا کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گی ایکسچینج کی. سو دس از کالڈ کسٹمر از کنگ. Now the last thing I wanted to discuss was institutional markets. Institutional markets are very different from consumer markets and business market. Institutional market کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم وہ ان buying situations کی بات کرتے ہیں جس میں institutions involve ہوتے ہیں, جیسے یونیورسٹیز ہیں, جیسے گورنمنٹس ہیں, جیسے آپ کے ہاسپٹلز ہیں. Institutional markets are characterized by low budgets. ان کے پاس بجٹس کم ہوتے ہیں, اسٹرکٹ بیوروکریسی ہوتی ہے, اور ان کا پروسیس بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کو ایک ویل ڈیفائنڈ بڈنگ سسٹم سے گزرنا پڑتا ہے جہاں پہ آپ بڈز اپنی جمع کرواتے ہیں, ان بڈز کی پھر اوپننگ ہوتی ہے, اس میں سے جو لوئسٹ ریٹ پرووائڈ کرتا ہے اس کو کانٹریکٹ ایوارڈ کیا جاتا ہے. انسٹیٹیوشنل بائنگ میں جو ہے ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ کئی بار سلوشنز کی طرف جاتے ہیں, پورا سسٹم سلوشن بائی کرتے ہیں.
انسٹیٹیوشنل بائنگ کی ایک اور بات جو ہمیں مد نظر رکھنی پڑتی ہے کہ انسٹیٹیوشنل بائنگ جو ہے وہ بہت ہیوج اسکیل پہ ہوتی ہے. جیسے ڈیفنس سسٹمز ہیں, جیسے آپ کے کمیونیکیشن سسٹم ہیں, اسٹریٹیجک کمیونیکیشن سسٹمز ہیں. جیسے پاکستان میں جو انسٹیٹیوشنل بائنگ ہے دیٹ از ہم لوگ سوئی گیس خریدنا چاہتے ہیں, ہم لوگ نیچرل گیس کسی اور ملک سے خریدتے ہیں. تو ان انسٹیٹیوشنل بائنگ کے جو ڈائنامکس ہیں وہ بزنس ٹو بزنس بائنگ میں سے فرق ہیں, اور جو ٹائم پیریڈ انوالوڈ ہوتا ہے وہ بھی سگنیفیکنٹلی لارج ہے. یعنی کہ آپ فار ایگزامپل ایک ڈیفنس سسٹم اگر آپ کسی ملک کو بیچنا چاہتے ہیں تو اٹ ول پرابلی ٹیک 2, 3 or 4 years at a stretch. اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. سو انسٹیٹیوشنل بائنگ کی اگر ہم کریکٹرسٹکس کو دیکھیں تو ون, اٹ ہیز بیوروکریسی انوالوڈ, بہت زیادہ بیوروکریٹک انوائرمنٹ ہے. سیکنڈ, ویل ڈیفائنڈ پروسیجرز جس میں آپ کو کیسے بڈ کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی. سو ون از بیوروکریسی, ٹو از a lot of what you can say paperwork involved, and then long time periods. یعنی کہ ایک proposal یا bid submit کرانے سے لے کے فائنل پرچیز تک آپ کو بہت زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے. انسٹیٹیوشنل بائنگ جو ہے اس لیے کمپنیز کے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ دے آر ہیوج کانٹریکٹس, یہ بہت بڑے کانٹریکٹس ہوتے ہیں. لیکن جب آپ انسٹیٹیوشنل بائنگ کی بات کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا بائنگ سینٹر آف دا انسٹیٹیوشن. بائنگ سینٹر میں ضروری نہیں ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کے لوگ ہی ہوں, بلکہ پبلک بھی ہو سکتی ہے. یہ چیز ذرا غور میں اور اپنے دھیان میں رکھیے گا کہ جب آپ انسٹیٹیوشن بائنگ کی بات کرتے ہیں تو انسٹیٹیوشنز جب بھی کوئی چیز بائی کرتے ہیں دے آر سبجیکٹ ٹو پبلک اسکروٹنی, اسپیشلی جب گورنمنٹس بائی کرتی ہیں, جب پبلک یونیورسٹیز بائی کرتی ہیں کوئی چیز, تو ایوری تھنگ is under microscope, کس طرح سے پبلک منی کی اسپینڈنگ ہو رہی ہے. سو یہ جو انسٹیٹیوشنل بائنگ ہے that cannot be done in close quarters. یہ publicly available ہوتی ہے ایسی information and it is under scrutiny. So you have to be very careful when you are quoting to government institutions. So this is the difference between institutional buying and business buying. Mostly جو process ہے وہ same ہوتا ہے, لیکن with few exceptions of time, bureaucracy and the paperwork involved. Thank you very much for listening to me today. That's enough for today, and I will see you in the next lecture. Goodbye for now.